अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, हमें जिन चीज़ों की तरफ गौर करने की ज़रूरत है, आइए आज एक इस उन्वान पे बात करें कि ज़ाती पसंद और नापसंद और ज़रूरियात दीन और ईमान, कुरान अज़ीम और उसके अहकामात। दुनिया में हमारा जो रवैया बन चुका है, बुनियादी तौर पे हम मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से जो सूरत हाल है इस वक्त, उसके ऊपर आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहते हैं। लेकिन उससे कबल हम आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि हमारी एक नफ्सियात बन गई है, न जाने क्यों हमारे इस इलाका का ये दाना पानी और आबो हवा का जो इंतहाई मुस्बत असर है, उनमें ये मनफी असर भी दर आया है और आ मौजूद हुआ है कि जी जहाँ हमारी वाबस्तगी हो वो हरफ आखिर है, और हमारी वाबस्तगी से मुख्तलिफ अगर कोई राय अहकामात इलाहिया की जल्ल मजदू व ज़शानुहु और शारे अलैहिस्सलातो व तस्लीम के फरामीन की भी हो, तो हम न जाने क्यों डिफेंड करने लग जाते हैं, दिफा करने लग जाते हैं उन लोगों का जिनसे हमारी वाबस्तगी होती है। शुरू कलाम में एक बात मद्देनज़र रख लीजिए कि वाबस्तगी का होना प्रॉब्लम नहीं है, और गुफ्तगू का ऑन एयर होना वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ आपको पसंद हो या नापसंद हो, उसे जब आप ईमान की कसौटी पर नहीं परखते, और ये जो शैतान, ये तयशुदा बात है कि शैतान हमारे अंदर नफूज करता है, या कहना चाहिए ये लफ्ज़ इस तरह से कि जिस तरह खून गर्दिश करता है इस तरह गर्दिश करता है, और उसको इस बात का इंतज़ार रहता है कि वो किस तरह हमारे ईमान और ईकान पर हमला करे। मिर्ज़ा जेलमी का जो मौजूदा केस गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी स्पेशल कोर्ट से जो ज़मानत खारिज हुई है, और ज़राए के मुताबिक 295C का चालान भी प्रोसिक्यूशन ब्रांच में आ चुका है। अब इस जमानत से पहले और जमानत के दौरान मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बात की। गुजारिश खिदमत में यह है कि अगर कोई शख्स बंदा नाचीज समेत तौहीद बारी ताला पर कामिल और मुकम्मल यकीन और ईमान नहीं रखता, और वो इल्ज़ाम जो कबर परस्त और मुशरिक और बिदअती होने का वो वारिद किया जाता है अतराफ से, तो ये जाहिर है कि ईमान के खिलाफ है। और हमें पहली बात जो मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें जवाबदेह होना है, और जवाबदेही के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो ईमान है। कुरान अज़ीम ने ये कहा कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, कि ए ईमान वालो राइना मत कहो और कहो कि उन्ज़ुरना। इसीलिए हम लोग या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना कहते हैं, या आप ये आए बैना इसका विर्द रख लीजिए, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना नबी कहिए, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, मत कहो राइना बल्कि कहो कि तवज्जो फरमाइए हमारे हाल की, रियायत फरमाइए, हमें अपनी रहमत शफकत और मेहरबानी से नवाजिए। आज हर शख्स ये जानता है कि कुरान अजीम ने अहले ईमान को मुखातिब करके तो इसलिए मना किया राइना कहने से कि अहले निफाक राइना को दूसरे मानों में इस्तेमाल करते थे, और वो दूसरे माना वो अच्छे न थे, और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का जो हुस्न जमाल और कमाल एहतराम है, उस एहतराम के खिलाफ थे। तो लिहाजा कुरान अजीम ने मना कर दिया कि ये मत कहो, और उन्जुर कहकर
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوالی بنو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن عظیم کو مد نظر رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس جملے کو بہت زیادہ بڑھاوا اور پھیلاؤ دیا جاتا ہے کہ ہم علمی کتابی ہیں، اور علمی کتابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم کا دعویٰ یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے۔ کیوں کہ علم کے اعتبار سے شیطان جنات میں سے ہونے کے باوجود اپنے علم، تقوی اور ورع کی بنیاد پر وہ ملائکہ کی صف میں اور اساتذہ کی صف میں شامل ہو گیا۔ اور کتابی ہونا یہ اس کی اہمیت ہے، لیکن بلم باور کو مت بھولیے، یہ قرآن عظیم کا چیپٹر ہے، اور بلم باور نے یہ کہا موسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ بلم باور مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور یہ ایک تفصیلی عنوان ہے کہ قرآن عظیم نے اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح وہ ایمان سے نکل گیا۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے، اور اس کو صاحبان مطالعہ اپنے مطالعہ میں لا سکتے ہیں۔ اس لیے بلم باور بھی کتابی تھا، شیطان بھی علم رکھتا تھا۔ بندہ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ علمی ہونا برائی نہیں ہے جبکہ وہ مثبت ہو، کتابی ہونا برائی نہیں ہے جبکہ وہ مثبت ہو۔ ہمیں جو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے رب تعالیٰ کا فضل۔ رب تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو ایمان اور عقیدہ وہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، اور جہاں شیطان کچوکا دے وہاں پہ رب العالمین اپنے فضل و احسان سے بندہ کو اصل کی طرف رجوع لانے کے لیے ہمت، طاقت اور توفیق دیتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پہ ہمارے مد نظر جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن عظیم نے ہمیں کہا ہے کہ اے ایمان والو رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، اور ایسا جملہ اور ایسا لفظ کہنے سے منع فرمایا۔ جب اس ممانعت کو ہم مد نظر رکھیں گے تو اب آئیے اس 295C کی طرف اور اس بحث کی طرف جو اب تک اس عنوان سے مرزا جیلمی کو لے کر اٹھائی جا چکی۔ یہاں پہ گرامی قدر علماء نے یہ کہا کہ دنیا عیسائیت کے بارے میں کچھ چیزیں ان کو کوٹ کر کے ان کا حوالہ دے کر کوئی بات کہنا وہ ان کی طرف منسوب کر کے کہنا ہے۔ اب پہلی بات کہ جس عنوان پہ یہ بات شروع کی گئی وہ ہے نکاح کتابیہ پر۔ اب یہ ایک الگ عنوان بنتا ہے کہ یہاں پہ کتابیہ سے نکاح مراد کیا ہے؟ آیا اس سے مراد وہ مشرکہ ہے کہ جو عقیدہ توحید باری تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتی اور اس کا عقیدہ تثلیث کا ہے، یا اس کتابیہ سے مراد سماوی کتب پہ ایمان رکھنے والی ایسی خاتون ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو اور وہ جو بدل گئے ہوئے عقائد ہیں ان کے اوپر نہ ہو؟ اب اس عنوان پر غور و فکر کی ضرورت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو لفظ دجال ہے ہم اس لفظ کو اس دریدہ دھن شخص کی طرح استعمال نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہیں گے کہ جو رائنا اور انظرنا کے ذیل میں اور اس کے عنوان میں ہمارے اوپر جس کی پابندی ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ماسابق جو ادیان ہیں ان میں فتنہ دجال کا تذکرہ تھا یا نہیں؟ علماء محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ پہلی مرتبہ جو فتنہ ہے اور اس کے ظہور قیامت اور قیامت سے پہلے کے احوال ہیں ان کے حوالے سے استعمال ہوا ہے سابق انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ہاں، اور خود عیسائیت میں خواہ وہ اصل اپنی تعلیمات پہ ہوں یا موجودہ صورتحال ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک موقع پر بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اچھا جی، یہ لفظ استعمال ہوا
یا نہیں ہوا یہ الگ بحث ہے، لیکن ہمیں کس احتیاط کی ضرورت ہے؟ رائنا مت کہو، وقول انظرنا، کہو کہ ہمارے حال کی طرف کرم کی نظر فرمائیے، ہمارے حال پر مہربانی اور رعایت کی نظر فرمائیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جبکہ یہ لفظ پہلے استعمال نہیں ہوا اور پھر واپس آئیے تو جو کورٹ میں جو بحث مباحثہ ہوا اس میں یہ بات بھی سامنے آئی، اور یہ تحریری طور پر اس وقت طوالت سے بچنا ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے جتنے اب تک کے فتاوی اور جتنا اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے اور قرآن بورڈ کی رائے ہے وہ آپ کے لیے صفحات پبلک کریں گے اور آپ ان کو ملاحظہ و مطالعہ کر سکیں گے، اور اگر کہیں پہ رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو کسی صالح شخص سے جو آپ سے بہتر علمیت کا اور کتاب کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل پہلے اور باقی دعوے اور داعیے بعد میں ان کا حامل ہو تو ان سے آپ اس کے اوپر رائے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہ سامنے آئی کہ ایک شخص اچھا کچھ اسما کا نہ لینا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ رہا مرزا جیلمی کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ چونکہ آپ اس کے اوپر حق میں اور مخالفت میں دلائل قائم کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے جیسے ہم کم پڑے ہوئے ہیں، ہم کم سمجھ ہیں، تو اپنے جیسے کم سمجھ اور کم فہم لوگوں کے لیے آسان الفاظ میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار اپنے سننے والوں کے گوش گزار کرنی ہے۔ عدالت میں ایک ایسے شخص کا حوالہ آیا جو 27 سال تک اس نے کرسچینٹی کو اپنائے رکھا، مسیحیت پر موجودہ جو کرسچینٹی ہے اس کے اوپر اس کا عقیدہ تھا۔ اس شخص کا قول ذکر ہوا کہ اس نے کہا کہ 27 سالوں میں وہ مذہبی تھا اور اس نے کسی بھی اپنے پادری سے، اپنے رہنما سے یہ لفظ نہیں سنا کہ عیسائیت میں اس کا چلن ہوا ہو کہ جو قیامت سے پہلے فتنہ دجال کا اور لفظ دجال کے استعمال کا۔ ایک تو یہ بات طے ہے۔ پھر جن وکلاء نے، دوستوں نے یہ کہا عدالت کو کہ ہم شاگرد ہیں مرزا جیلمی کے اور ہم ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں، انہوں نے ہماری موجودگی میں ایک حوالہ دیا، اور وہ حوالہ دیا واقعہ کربلا کا، اور واقعہ کربلا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بات یہاں سے شروع کی کہ یہ خلافت کا جھگڑا تھا۔ اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ جس کے شاگردوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ حق و باطل کا مارکا تھا، یہ دین اور اسلام کو بچانے کی بات تھی، یہ حکومت اور مملکت کے ذریعہ جو دین اسلام کی اصل ہے اور بنیاد ہے اس کو ڈھا دینے کے لیے جو یزیدی افعال تھے اور جو یزیدی کردار تھا، اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور راکبے دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی دی، جس کی ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین، اور جس کی تاریخ انسانیت نہ اس سے پہلے واقع کربلا سے پہلے مثال قائم کر سکی نہ بعد قائم کر سکے گی۔ تو وہ شاگرد ہونے کے دعوے دار وکلاء کے نام بھی ہمیں آتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں بعض ناموں کو اس طرح سے ذکر کرنے میں کہ ان کے لیے اصلاح کا پہلو باقی رہے اور ان کی انا کو ہم ٹھیس نہ پہنچائیں، تاکہ وہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو ان کے لیے ہماری آج کی گفتگو وہ رہنما، ہم خود رہنما نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کر اپنے فضل و احسان سے ہمارے کسی لفظ کو اور ہماری کسی بات کو اگر کسی کے لیے باعث خیر اور باعث نور بنانا چاہے تو اس کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، وہ یقیناً ہر اچھی بات کے اوپر قادر ہے، اور بری بات کا اس سے منسوب کرنا ہی وہ عقیدہ توحید اور ایمان کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے اسے کہا کہ یہ خلافت کا جھگڑا تھا، اور پھر کہا کہ فتووں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پہ فتوے تھے۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
نفس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے آپ نفس مسئلہ اور کسی الزام کو رد کرنے کے لیے اور کسی الزام کو ثابت کرنے کے لیے آپ اس کے کرائٹیریا میں رہیں گے. آپ اس کے لیے مقدسات کو اس طرح سے حوالہ نہیں بنائیں گے کہ جس طرح سے ان وکلا نے بنانے کی کوشش کی. انحصار تھا مرزا جیلمی کے وکلا کا اس بات پر. اور آپ جانتے ہیں خواتین و حضرات کہ یہ معاملہ پہلے سیشن کورٹ میں آیا, سیشن کورٹ سے یہ ضمانت منسوخ ہوئی, پھر ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ ہمارے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں, جو ہم کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہ رہے تھے, وہ نہیں لیے گئے. تو عدالت عظمیٰ نے, ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ راولپنڈی نے اس ہدایت کے ساتھ یہ ڈسپوز آف کی ضمانت کی پیٹیشن کے سیشن کورٹ اس کو, بلکہ یہ اسپیشل کورٹ ہے, کورٹ نمبر 1 جو پیکا ایکٹ اور ایف آئی اے کے کیسز سماعت کرتے ہیں. محترم المقام عزت نشان عزت مآب طارق ایوبی صاحب جو سیشن جج ہیں, ان کا یہ اس میں گرامی اور نام نامی ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ آج فیصلہ مرزا جیلمی کے گفتگو اور اس کی دریدہ دہانی اور اس کی گستاخیوں کے خلاف دیا ہے تو وہ عزت مآب ہیں. اور اگر وہ اس سے مختلف فیصلہ دیتے تو جو جوڈیشل نظام ہے اس میں ہمیں آگے جانے اور اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا, تو وہ عزت مآب نہ رہتے. یقیناً معزز عدالت کو جو عزت حاصل ہے اور جو قضا کا, چونکہ یہ مشہور قول ہے امیر کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے, نا انصافی کی نہیں. یعنی عدل اور انصاف وہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد اور جڑ ہوا کرتی ہے. تو آئیے واپس عدالت میں ہونے والی گفتگو پہ. یہ کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل, اچھا یہاں یہ سمجھ لیں خواتین و حضرات کہ اسلامی نظریاتی کونسل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, اور اس کے 17 اراکین ہیں, اور ان میں 2 یا 3 وہ ریٹائرڈ ججز جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں خدمات سر انجام دے چکے ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, اور تمام مسالک کے جو مفتیان عظام ہیں, علماء کرام ہیں, اسکالرز ہیں, وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا حصہ ہوتے ہیں. یہ کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کرائٹیریا نہیں بنتا کہ وہ رائے دے, اور کہا گیا کہ صدر پاکستان رائے پوچھ سکتے ہیں یا گورنر رائے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ یاد رکھیے گا, اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ جتنی بھی آپ کی بیوروکریسی ہے, جتنے بھی آفیسرز ہیں, خواہ وہ لا انویسٹیگیشن ایجنسیز کے متعلقہ ہیں یا دیگر جو بھی صورتحال ہے, وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں مملکت میں ریاست کے ان اداروں کو, ریاست کے ان ستونوں کو جن کو آپ صدر مملکت اور کسی صوبے کے گورنر کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے متعلقہ چیزیں ہیں اور ان کے متعلقہ باتیں ہیں. وہی بات آپ کے حق میں ہو تو وہ درست ہے. یہ ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے جس حیثیت میں یہ سارا واقعہ اور یہ سارا معاملہ جو دریدہ دہانی کی گئی عیسائیت کو بنیاد بنا کر اور لفظ دجال کو بنیاد بنا کر, اور اس طرح کے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں چلتی رہیں, اور مرزا جیلمی اس طرح کی باتیں کرتے رہے, اور ایک عام آدمی جس کا سرسری مطالعہ ہو اور سرسری علم ہو, اس کی نفسیات کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے رہے, اور اپنی ایک بڑی فالوئنگ جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کر لی. اور اس کی بنیاد پر آج ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہماری بات درست نہ ہو تو کسی ہمارے فالوور کو یا ہمیں سننے والے کو یا ہمیں پسند کرنے والے 1 کو 100 کو 1000 کو یا ہزاروں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس لیے ہماری بات کو پسند کریں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے پسند یا ناپسند کا معیار اور کسوٹی قائم ہونی چاہیے کہ بات کی اصل اور اس کی روح کیا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس اختیار نہیں ہے, اور یہ کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوا جس کا فیصلہ آنا باقی ہے. یہاں پہ جو صفائی میں یعنی استغاثہ کی طرف سے اور مرزا جیلمی کے ان اقوال اور اقدامات کے خلاف گفتگو ہمارے وکلا نے کی, وہ یہ تھی کہ مبارک ثانی کیس
یہ سپریم کورٹ کا مشہور کیس ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ تفسیر صغیر کے نام سے قرآن عظیم کی تحریف کر کے تو یہ ایک نسخہ جات تقسیم کیے گئے تھے اور اس کے اوپر بیل اپلیکیشن میں یہ سپریم کورٹ گئے تھے اور سپریم کورٹ نے جو شروع میں آبزرویشنز دیں پھر اس کی نظر ثانی ہوئی اور تاریخ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشل سسٹم جو سب کانٹیننٹ میں برٹش رول کے دوران رائج رہا اس سے لے کر یہ مبارک ثانی کیس تک پہلی مرتبہ تھی کہ جو قومی اضطراب تھا، جو قومی اسمبلی میں صورتحال تھی، جو سینٹ آف پاکستان میں صورتحال تھی، جو صوبائی اسمبلیز میں صورتحال تھی اور جو عوام الناس میں اضطراب تھا، اس کی بنیاد پہ مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی کو دوبارہ نظر ثانی کے لیے لایا گیا اور ملک بھر کے جو مختلف مسالک اور سکول آف تھاٹس کے علماء گرامی ہیں ان کو رائے کے لیے بلایا گیا۔ تو یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے اور مرزا جیلمی کے خلاف یہ کہا گیا کہ اگر مبارک ثانی کیس میں اسلامی نظریاتی کونسل پہ انحصار کیا جا سکتا ہے، دیگر امور پہ اسلامی نظریاتی کونسل پہ انحصار کیا جا سکتا ہے، تو مرزا جیلمی کے معاملہ میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی معقول بات نہ تھی۔ جو لوگ مرزا جیلمی کے شاگرد کے طور پہ وکلا اپنے آپ کو کلیم کرتے ہوئے عدالت میں 10-12 لوگ تھے اور ان میں سے ایک صاحب بات کر رہے تھے اور باقی لوگ انہیں سیکنڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ موجود تھے، ہم بھی عدالت کی کارروائی میں اور اپنی طرف سے جو وکلا ہے ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پہ یاد رہے کہ پھر فیصلہ آنے سے پہلے 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے پہلے مرزا جیلمی کے وکلاء نے اور ان کے ساتھیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ضمانت خارج ہو گئی ہے۔ 5:45 بجے کل شام کو، 4 بجے تک عدالت کا وقت ہے، لیکن دیگر امور اور مصروفیات کی وجہ سے جج صاحب نے 5:45 بجے اناؤنس کیا کہ ضمانت خارج ہوئی ہے۔ یہ بدنیتی پر ہم سمجھتے ہیں کہ مشتمل تھا کہ پہلے سے کہا جائے اور ہم کوئی ایسا اظہار کریں اور کوئی ایسی گفتگو کریں یا کوئی ایسی خوشی منائیں۔ ہمیں کسی بات کی کسی کو نیچا دکھانے کی خوشی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی ذاتی انا کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کسی کی ہمسائیگی اور عدم ہمسائیگی یا رہنے اور نہ رہنے کے جو قواعد اور اصول اور ضوابط ہیں ان کی بات نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جس جگہ پہ بیٹھ کے تو یقیناً ہمارے ارد گرد بھی لوگ ہیں، لیکن جہاں پہ امید ہے کہ ہم ان کے بچوں کے کھیل تماشا کو آدھی رات تک برداشت کرتے ہیں، وہاں ہمارے چند جملے اور ہیں تو اسے بھی ہم تذکرہ کرتے جائیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک قاعدہ اور ہر چیز کا ایک اصول اور ایک اخلاقیات ہوتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو عدالت کے حکم کا انتظار کرنا تھا اور جب عدالت کا حکم آیا تو اس کی روشنی میں کیا چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو عدالت کے روبرو گزشتہ روز قرآن بورڈ، پنجاب قرآن بورڈ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور یہ FIA نے جہاں اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا تھا وہاں قرآن بورڈ سے پوچھا اور قرآن بورڈ نے متفقہ طور پر اس جو گفتگو ہے مرزا جیلمی کی اسے بھی قرار دیا کہ یہ 295C کی حد کا گستاخی کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا جو عام معاملہ ہے ذرائع کے مطابق وہ یہ ہے کہ FIA نے جو لا آفیسر ہیں ڈسٹرکٹ کے ان کو چلان بھیج دیا ہے۔ اب ٹیکنیکلی فنی طور پہ جب چلان آ جاتا ہے عدالت میں تو پھر اس کی باقاعدہ ٹرائل سماعت وہ شروع ہوتی ہے اور اس کے اوپر ضمانت کا کوسچن وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کریں کہ جو علماء کی رائے ہے اور جو فتاوی ہیں ان سے زیادہ معتبر دونوں کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور پنجاب قرآن بورڈ ہے، اور چلان میں گناہگار قرار دیا جانا FIA کی طرف سے مرزا جیلمی کو، یہ 3 چیزیں ان دی آئی آف لا اس کے اوپر انحصار بنیادی طور پہ اصل اور بنیادی چیز ہے۔ لیکن جو آپ کے اور میرے مد نظر رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سمجھانے کے لیے کسی کے الفاظ کو دہرانا، تو یہاں پہ سمجھانے کے لیے اگر
خدا نہ خواستہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی گالی کا لفظ استعمال کریں اور آپ اس پہ بھڑکیں، اور جب بھڑک اٹھیں تو ہم کہیں کہ دیکھا آپ کو بھڑک لگ گئی، آپ اپنی ذات کے لیے کہی گئی منفی بات پر، تو یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کی بات ہے اور ذات بابرکات کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت توقیر کو ریاستی قانون کے مطابق، کوئی قانون ہاتھ میں لینا اور کوئی خود سے اقدام کرنا یہ درست رویہ نہیں ہے، لیکن ریاستی قانون کے مطابق عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس میں کون سے جرم کی بات ہے، اور رد عمل میں کیا گالی اور کیا گھلوچ اور کیا گھٹیا لفظ استعمال کرنے کی بات ہے۔ ہمیں انا کی دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ذاتی وابستگی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور قرآن عظیم کے اس حکم کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا مت کہنا، انظرنا کہنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ انشاءاللہ العزیز اب ٹرائل کا آغاز ہونا ہے، یقیناً چونکہ چلان کے آ جانے کے بعد شہادتیں ہیں، اور پھر شہادتوں میں جب پروف ہو جائے گا اور پنجاب قرآن بورڈ کا جو رائے ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے ہے اور مختلف عدالتی فیصلوں کی جو حوالہ جات ہیں، جب وہ پیش نظر ہوں گے تو یقیناً ہمارا مقصد اسلامک سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کا مقصد کسی کی ذات کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے جس کے لیے ہم آنے والی نسلوں کے لیے عقائد کی درستگی، توحید باری تعالیٰ پر اصل عقیدہ اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچا عقیدہ اور اس کا تحفظ چھوڑ کر جائیں۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ قرآن عظیم نے جب کہا کہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، تو صاحب قرآن جن پر کتاب نور نازل ہوئی اس کتاب نور سے صحیح استفادہ اور صحیح راستہ عطا کرنے والی بھی رب تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان کا راستہ ہے۔ رب العالمین ہمارے عقائد میں اور ہماری نسلوں کی عقائد میں برائی سے، خامی سے، کجی سے، اور ایسی برائی، خامی اور کجی سے جس کا نتیجہ جہنم ہو، جس کا نتیجہ ایمان کی بربادی ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی طویل عنوان ہے، اس کے اوپر جو دیگر 144 علماء کا فتویٰ ہے، جو 17 علماء کا فتویٰ ہے، جو 25 علماء کا فتویٰ ہے، جو مختلف مکاتب فکر کے فتاویٰ ہیں، ان کے اوپر گفتگو کا یہ محل نہیں ہے۔ من جملہ نے اجتماعی طور پر، اور یاد رکھیے گا کہ جب کوئی شخص ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر لازم، فرض اور واجب ہے کہ وہ کوئی ایسی بات جان بوجھ کر نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں اس کے سننے والے یا کسی کے بھی فالوورز ان کے لیے ایمان اور عقیدہ کی سچائی پر باقی رہنا مشکل ہو، اور وہ انا کا شکار ہو کر، یاد رکھیے گا کفار مکہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر کامل یقین تھا، لیکن ایمان لانے میں جو رکاوٹ تھی وہ انا تھی، وہ حسد تھا۔ ہمیں حسد سے باہر نکلنا ہے، انا سے باہر نکلنا ہے، اور علماء گرامی قدر کو بھی جو اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں انہیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ الفاظ جن کے استعمال سے اجتناب اس آئے بینہ میں اور انظر کی طرف توجہ دلائی گئی اور رائنا سے ممانعت کی گئی، یعنی وہ لفظ نہ کہیے کہ جو اہل نفاق کے ہاں دو معنی اور زو معنی رکھتا ہو۔ تو اس آئے بینہ کی موجودگی میں ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہم سے ہماری گفتگو میں
اور ہماری آج کی بات میں یا کسی منزل پہ بھی کسی سطح پہ بھی کوئی کوتاہی بحیثیت ایک کمزور انسان ہونے کے سرزد ہوئی ہو تو وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں درست راستے کی طرف رہنمائی کا سبب عطا رکھے۔ بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل کوثر۔